अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपने अपने गिरबान में मतीउल्लाह जान। पनामा तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ने तो JIT बनाई थी तहकीकात के लिए, मगर मामला बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ जाता है। शरीफ ख़ानदान की तरफ से अब शिकायत लगाई गई है कि JIT के 2 अरकान, जिनमें आमिर अजीज़ जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र, और बिलाल रसूल जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों इन पर तआस्सुब का इल्ज़ाम लगाया गया है, बायसिस का इल्ज़ाम लगाया गया है। और दूसरी तरफ JIT की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है और JIT की तरफ से कहा गया है कि 2 अहम गवाहों को खतूत भेजे गए, नोटिस भेजे गए तलबी के, मगर वो पेश नहीं हुए। और वो 2 अहम गवाह भी को इतने मामूली नहीं। एक हैं कतरी शहजादे, जिनके ख़त ने बड़ी धूम मचा रखी थी। JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनको नोटिस भेजा गया, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और दूसरी तरफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं सईद अहमद, उनकी तरफ से भी नोटिस के जवाब में एक तहरीरी जवाब आ गया और उनकी तरफ से भी बहुत से सवालात उठाए गए हैं, मालूमात मांगी गई हैं, मगर वो JIT के सामने पेश नहीं हो रहे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली को वहाँ पे खड़े होकर यकीन दहानी करानी पाई कि कल यानी 30 तारीख को जो नेशनल बैंक के सरबराह हैं सईद अहमद, वो भी JIT के सामने पेश होंगे। दूसरी सूरत में जजेस की तरफ से ये बारहा कहा गया कि हम उनके बिला ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर देते हैं, मगर अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बाद मामला कुछ नॉर्मल हुआ। तो ये सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत शिद्दत से जो है तअस्सुबात के हवाले से हुसैन नवाज़ की तरफ से पेश होने वाले वकील ख्वाजा हारिस, जो कि पंजाब हुकूमत के साबिक़ एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है, कानूनदान हैं, उनकी तरफ से जो है 2 अफराद के ख़िलाफ़ तअस्सुबात के मुख्तलिफ़ शवाहिद पेश किए गए, दस्तावेज़ात पेश की गई, दलाइल दिए गए और सुप्रीम कोर्ट जो है वो गैर मामूली तौर पे उसको तकरीबन 3:30 बजे तक अपनी समाअत जारी रखनी पड़ी। 3 बार जजों ने उठने की कोशिश की, मगर ख्वाजा हारिस एडवोकेट जो कि हुसैन नवाज़ के वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल से दोबारा उनको समाअत जारी रखने पर मजबूर किया। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। और कल JIT का जो इजलास हो रहा है उसमें एक बार फिर हुसैन नवाज़ को तलब किया गया है। जो अब तक की खबरें हैं कि जो इतवार के रोज़ हुसैन नवाज़ पेश हुए थे, उन्होंने JIT के बहुत से सवालात के जवाब नहीं दिए, कुछ दस्तावेज़ात भी नहीं पेश की और मज़ीद मोहलत मांगी थी। तो अब दोबारा हुसैन नवाज़ जो हैं वो मंगल को यानी कल पेश हो रहे हैं JIT के सामने। आज हमने जिन मेहमानों को दावत दी है इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए, उनके तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर गौस महमूद खान नियाज़ी साहब, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ से। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रुकन सूबाई असम्बली पंजाब से, इनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से, आरिफ अब्बासी, और माहिर कानून बैरिस्टर शोएब रज़ाक भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। बैरिस्टर साहब, आज जो तआस्सुब का इल्ज़ामात लगाए गए ख्वाजा हारिस की तरफ से, हुसैन नवाज़ के वकील की तरफ से 2 किस्म के तआस्सुब का इल्ज़ाम लगाया गया। उनका ये कहना था, मैं मुख्तसर नाज़रीन के मालूमात के लिए भी बता दूं कि आमिर अजीज़ जो कि एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर जो तआस्सुब का इल्ज़ाम है वो ये है कि आमिर अजीज़ जनरल मुशर्रफ दौर में हुदैबिया पेपर मिल्स केस में तहकीकाती अफसर रहे, बतौर नैब के तैनात किया गया था और बतौर रुकन नैब शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात भी आमिर अजीज़ ने बनाए। 16 मई की JIT में तारक शफ़ी पर हल्फिया बयान वापस लेने के लिए दबाव डालने का भी इल्ज़ाम है आमिर अजीज़ पे। और आज ख्वाजा हारिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आमिर अजीज़ ने बड़ा धमकिया आमेज़ रवैया अख्तियार किया और बार बार उन्हें झूठा कहा। और एक मौके पर तो आमिर अजीज़ ने जब बहुत बार उनको झूठा कहा और शाउट किया तो तारक शफ़ी के मुताबिक वो कमरे से बाहर जाने की उन्होंने कोशिश की, वॉकआउट भी करने की कोशिश की। दूसरे जो तआस्सुब का इल्ज़ाम लगाया बिलाल रसूल पे, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो हुकूमत के नाक़दीन में से उनका शुमार होता है। तहरीक इंसाफ के वो हामी रहे हैं, फ़ेसबुक पर तहरीक इंसाफ के हक़ में पैगामात भी देते रहे हैं और उनकी जो अहलिया हैं वो तहरीक इंसाफ की हामी हैं, उनकी एक्टिविस्ट हैं। और बिलाल रसूल जो है उनके JIT रुकन बनने के बाद जो उनकी अहलिया हैं शमीम रसूल, उन्होंने अपनी फ़ेसबुक की वो बहुत सी पोस्टें डिलीट कर दी, गायब कर दी, जो कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून या हुकूमत के
خلاف تھی. تو شعیب رزاق صاحب کتنا یہ اہم معاملہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو آج ان دونوں درخواستوں پہ کوئی کارروائی نہیں کی، اور جہاں تک جو تعصب کا الزام ہے عامر عزیز کے اوپر وہ تو انہوں نے رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی ایسی واقعی کوئی ایسی بات ہوئی تو ہم اس کا نوٹس لیں گے، مگر انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ جو آئین میں ہیومن ڈگنیٹی ہے، جو انسانیت کی توقیر ہے، اس کے مطابق سب کو ڈیل کیا جائے. یہ اس میں حکم جاری کیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ صرف نون لیگ نے ریکارڈ پہ لانے کا ایک ان کا حربہ تھا کہ معاملات ریکارڈ پہ آ جائیں تاکہ بعد میں اس ایشو کو اچھالا جا سکے، یہ وکیلوں کا کوئی حربہ تھا یا ایک سنجیدہ شکایت تھی؟ دیکھیں، قانون میں ایکیوز جو ہوتا ہے نا، دیٹ از دا موسٹ فیوریٹ چائلڈ آف دا لا، دی بلیو آئیڈ بوائے آف دی کورٹ. ایکیوز جو ہوتا ہے. تو بہت ساری سچویشن میں عدالت اس کو ریلیف دیتی ہے ان ٹرمز آف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی لبرٹی ایٹ اسٹیک ہوتی ہے نا، تو عدالت اس کو ریلیف دینا چاہتی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن سے اگر کنونس نہیں ہیں، انویسٹیگیشن جس طریقے سے ہو رہی ہے، آپ بائسڈ کا الزام لگا رہے ہیں، تو عدالت از گوئنگ ٹو کنسیڈر دیٹ. لیکن یہاں سچویشن اور ہے، یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ کوئی نارمل انویسٹیگیشن ٹیم نہیں ہے جو ایک میٹر کو آن دیئر اون انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. ان کو سپریم کورٹ نے ایک کوشچنر دیا ہے جس کی انویسٹیگیشن کر کے، جس کے جوابات لے کے ایکیوز سے سپریم کورٹ میں جمع کرانے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، اس کا دائرہ اختیار وہ اتنا وائڈ نہیں ہے جو ایک انویسٹیگیشن آفیسر کا ایک ایف آئی آر کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو یہاں تو میرے ساتھ میں یہ جو جی آئی ٹی ہے، دس از دی ایکسٹینشن آف سپریم کورٹ. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے ایک مینڈیٹ دیا کہ یہ سوالات ہیں، ان کے جواب. ان پہ تعصب کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، چاہے بے شک رشتہ داریاں ہوں، چاہے بے شک بدتمیزیاں ہوئی ہوں. دیکھیں، وہ ڈگنیٹی آف اے مین کنسٹیٹیوشن اس کی بات اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے، ڈگنیٹی آف مین یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کوشچنئر کا ایک پروسیجر، انسانیت کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں ایک انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے، یو ہیو بین آسکڈ، پوری دنیا میں انویسٹیگیشن پروسیس میں طریقہ واردات ہے کہ آپ نے سوالات پوچھنے ہیں اور آپ نے اس کو ریبٹ بھی کرنا ہے. دیکھیں دنیا میں بھی، پاکستان میں تو پھر آپ بتائیں نا، یہ ایک وکیل کی حکمت عملی تھی یا ایک سنجیدہ شکایت؟ ڈیلنگ ٹیکٹکس تھی، اور یہی کوشش یہ کی گئی تھی کہ وی آر، دیکھیں وکیل کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے، ہی ہیز ٹو ریز اٹ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از گوئنگ ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا کورٹ کہ ان کے ایلیگیشنز، ان کے ریزرویشن ویلڈ تھے یا انویلڈ تھے. اب جو انہوں نے لگائے، جو بیسز بنائی، ریکارڈ پہ آ گیا، ریکارڈ پہ آ بھی گیا، لیکن جو بنائے they were not good enough as far as Supreme Court. Good enough نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ جب وہ کہتے ہیں کہ عامر عزیز جو ہیں وہ حدیبیہ پیپر مل کیس کی خود بطور نیب کے ڈائریکٹر تحقیقات کرتے رہے ہیں، تو اب حدیبیہ پیپر مل کیس جو پاناما تحقیقات سے جڑا ہے، سپریم کورٹ کے کچھ ججز وہ اپنا مائنڈ بنا نہیں چکے پھر عامر عزیز؟ متی بھائی، سپریم کورٹ کے کچھ ججز ایسے ہیں جو نواز شریف کے خلاف ایز سرکاری وکیل کے طور پر استعمال ہو چکے ہیں. تو کل ہم ان پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ وائی دے ور نیب کے پروسیکیوٹر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ دے ور ناٹ، ایک وہ کسی بندے کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں کر رہے تھے. دے ور اپوائنٹڈ بائی اے انسٹیٹیوشن ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر اباؤٹ ون تھنگ. انہوں نے اپنی صوابدید کے مطابق انویسٹیگیشن کی تھی. باعث کیا ہوتا ہے کہ ایز فار ایز دس انویسٹیگیشن از کنسرن، پرائما فیشی انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی وہ باعث ہے. اگر میرا ایک فار ایگزامپل 10 سال پہلے میں نے ایک وکیل ہے، ایک وکیل، اصل میں یہ شکایت تحریک انصاف کے خلاف نہیں تھی، یہ شکایت کس کے خلاف تھی؟ جے آئی ٹی جو کہ سپریم کورٹ نے بنائی. تو یہ کتنا آسان یا مشکل تھا سپریم کورٹ کے لیے ان باعث کی ایلیگیشن پر کوئی فیصلہ دینا؟ سپریم کورٹ تو کلیئر تھی نا کہ جی ہم نے وہ انویسٹیگیشن نہیں دی کہ ہی از فری ایٹ ہز اون ول، ہی از انویسٹیگیٹنگ دا میٹر، ہی از اسسٹنگ دا سپریم کورٹ کہ یہ سوالات رکھے گئے، ان کے جوابات آپ نے لینے ہیں. تو دس واز دی ایکسٹینشن آف سپریم کورٹ. تو اس میں تو ان کے جو ایلیگیشن یا ریزرویشن تھی وہ سپریم کورٹ نے، آپ کورٹ میں خود تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس میٹر پہ سپریم کورٹ اگر کنونس ہوتی تو وہ انہوں نے بیٹھ ہی جانا. آرڈر نہیں، لیکن ریکارڈ پہ کچھ چیزیں آ گئی ہیں. سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب، یہ ثابت ہے کہ اب شریف خاندان کو جے آئی ٹی پہ اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں، اور تحریری طور پہ انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی شکایت کر دی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں تعصب کے حوالے سے، اس کے بعد جے آئی ٹی کی کوئی بھی جو رپورٹ ہوگی، کیا اس پہ بھی آپ اعتبار کریں گے یا اس کو انہی الزامات سے جوڑا جائے گا بعد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مطلع صاحب بات یہ ہے کہ جب یہ پاناما کیس شروع ہوا تو ہم نے فرام دا فرسٹ یہ کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے، چاہے ہمارے حق میں ہے چاہے ہمارے خلاف ہے. لیکن ہمارے خلاف چونکہ ایک کنوکشن، ہم کنوکٹڈ تھے یا اکیوز تھے، تو جو اکیوز کو پاکستان علاقے کے اندر سہولتیں میسر ہیں یا جو رعایتیں ہیں تو ہمیں اویل کرنی چاہیے یا ہمیں ملنی چاہیے. اس کے ساتھ ہم نے ایک جی آئی ٹی بنائی سپریم کورٹ نے، اور جس پہ اعتراض تھا اور ہمارے اعتراض میں حق بجانب تھے، ہم نے سپریم کورٹ میں پیش کیے. اب سپریم کورٹ نے اگر ان کو نہیں مانا اور پھر اس اپنے دلائل بھی دیے کہ طارق شفیع صاحب نے کا بیان حرفی بھی جمع کرایا کہ یہ ہو رہا ہے، تو پھر سپریم کورٹ نے اس کو تھوڑا یہ کہا کہ ہیومن ڈگنیٹی کا خیال رکھا جائے، لیکن کہا کہ نہیں یہ انویسٹیگیشن جاری رکھیں. ایک ہمارا کیا کہتے ہیں جو ہمیں حق حاصل تھا وہ ہم نے اویل کیا ہے. تو اگر سپریم کورٹ نہیں مانا تو کوئی نہیں، ہم بھی ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہیں جو بھی ہوگا. لیکن جی آئی ٹی پہ جو اعتراضات تھے ہم نے ریکارڈ پہ آ گئے، اور ویسے بھی سپریم کورٹ نے ان پہ کوئی حتمی فیصلہ ایسا نہیں دیا، مسترد تو نہیں کہہ سکتے مگر انہوں نے کوئی واضح طور پہ ڈائریکشن بھی نہیں دی ہے. عارف عباسی صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو تعصبات والے چیزیں ریکارڈ پہ آئی ہیں، یہ بعد میں بطور حکمت عملی بھی جے آئی ٹی یا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف استعمال کی جا سکیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مطیع جان بھائی، یہ اصل میں دھول اڑانے والی بات تھی نا. ایک آپ مطلب ہے کہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے بیس لیس بات تھی. یہ دو محکمے جب سپریم کورٹ کے پاس لسٹیں آئیں 6 کے 6 محکموں سے، تو یہ 2 محکمے تھے میرا خیال ہے جس کی ساری لسٹیں سپریم کورٹ نے منگا لی تھی، ہم خود پک کریں گے وہاں سے. الٹیمیٹلی یہ میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ پہ عدم اعتماد تھا کہ جب یہ 2 محکموں کی لسٹیں سپریم کورٹ نے گریڈ 18 نے نباؤ کی ساری لسٹیں منگا کے سپریم کورٹ کے ججوں نے جب 2 بندوں کو پک کیا، باقی 4 وہی تھے جو محکموں نے بھیجے، تو انہوں نے جیسے جسٹس عظمت شیخ صاحب کا یہ ایک فکرہ تھا کہ ہم نے کافی سوچ بچار کے بعد اور ویریفیکیشن کرا کے اداروں سے، عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس اداروں سے ہم نے ویریفائی کروایا. تو اب وہ انٹیلیجنس ادارے کون سے ہیں یہ بھی ایک سوال. دیکھیں نا، اب اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پیچھے رہ جاتی ہے سپریم کورٹ کے بعد. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عامر عزیز کا اور بلال رسول کا جو بیک گراؤنڈ ہے، سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ مکمل آگاہ تھے اس سے؟ نہیں، میری بات سنیں، بالکل آگاہ تھے، یعنی وہ میرا اس ٹائم کہنے نہیں، آپ کہہ تو یہی رہے نا، مطلب ان کا اطمینان حاصل ہے، یہ ان کا اطمینان حاصل ہے سپریم کورٹ کے معزز ججوں کا. اس کے بعد اس جے آئی ٹی نے فیصلہ نہیں دینا، اس جے آئی ٹی نے مٹیریل کلیکٹ کرنا ہے. اور مٹیریل کلیکشن میں دیکھیں اگر ایک غلط چیز کوئی بندہ ساتھ لگائے گا تو الٹیمیٹلی فیصلہ تو ججوں نے کر رہے ہیں نا. میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے مخالف ترین لوگوں کو یہاں بٹھائے، بھئی یہ ڈھونڈ کے لائے میرے خلاف کوئی چیز ہے. مگر جب کہا جائے طارق شفیع کی طرف سے کہ مجھے دھمکیاں دی گئی، دباؤ ڈالا گیا کہ اپنا الفیہ بیان واپس لیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں. ان کو جب کوئی قتل کرے گا نہیں، لیکن جو دھمکی آمیز روی، دھمکی کوئی نہیں ہوتی، یہ سب کہنے کی بات ہے. اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. بالکل حاج حارث کہہ رہے ہیں ویڈیو دیکھی جائے، جج صاحبان سے انہوں نے کہا. معزز جج صاحبان ویڈیو دیکھیں. اب جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس ٹائم بینگ اے پرائم منسٹر، نواز شریف صاحب پہ ایلیگیشنز ہیں، ان پہ الزامات ہیں. ان کو چاہیے جو ان کا بدترین مخالف اہلکار ہے، سرکاری اہلکار، اس سے انویسٹیگیٹ کرائیں. جو بھی وہ چیز لے کے آتے ثبوت لے کے آپ مانتے ہیں کہ یہ مخالف ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں ہونا کیا چاہیے. میں اگر ان کی جگہ ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان سے بھی زیادہ مخالف ہونے چاہیے، تاکہ وہ ہے، اگر ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ان کے خلاف تو کہاں سے لائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے ایک قسم کی اعتراف جرم کیا ہے کہ یہ لوگ شاید ہمارے خلاف کوئی ڈھونڈ لیں. تو اس ٹائم نواز شریف کو اس کی فیملی کو چاہیے جو سپریم کورٹ یا جو ایون کے مخالفین سجیسٹ کریں انویسٹیگیشن ان لوگ سے کرائے، کہ انویسٹیگیشن نے فیصلے نہیں کر رہے، انویسٹیگیٹر نے ثبوت لانے ہیں. تو یہ تو میں کہتا ہوں ان کی ناکامی ہے نواز شریف فیملی کی. ان کا اعتراف ہے کہ ہمارے میں کہیں نہ کہیں غلطیاں جو یہ پکڑ لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں پاناما اسکینڈل کے حوالے سے جے آئی ٹی کی تحقیقات، جس کو شریف خاندان کی طرف سے حسین نواز نے جوائن کیا ہے، اور کل دوبارہ پر کی گئی. جے آئی ٹی کے 2 اراکین کو پر تعصب کا الزام لگایا گیا. شعیب رزاق صاحب، آپ خود بیرسٹر ہیں، قانون دان ہیں، کیا کسی تحقیقاتی افسر کی طرف سے کسی گواہ پر یہ کہنا کہ آپ اپنا بیان واپس لیں، نہیں تو پھر آپ جیل جائیں گے، اور وزیر اعظم صاحب تو بچ جائیں گے، آپ جیل جائیں گے،
تو کیا یہ مناسب ہے یہ دباؤ ڈالنا بیان واپس لینے کی بات، جبکہ اس کی ویڈیو بھی بنی ہے بقول ایڈوکیٹ خواجہ حارث صاحب کے، اور انہوں نے ججوں سے کہا کہ وہ ویڈیو منگوا کے آپ بے شک دیکھ لیں، یہ قانوناً کتنا ممکن ہے یہ بات؟ رولز آف انویسٹیگیشن، یہ عامر عزیز صاحب پہ الزام لگائے، رولز آف انویسٹیگیشن میں اگر آپ بلیک میل کر رہے ہیں، دیکھیں دیر آر سرٹن پیرامیٹرز کہ کس لیول پہ آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ایکیوز کے سامنے، اس کو بلیک میل نہیں کر سکتے، اس کو ان ہیومین ڈیگریڈنگ ایٹیچیوڈ نہیں کر سکتے، بٹ پرسسٹنٹ کوشچننگ کر سکتے ہیں، آپ اس کو ریبٹ کر سکتے ہیں. اگر تو یہاں ایویڈنس یہ آ رہی ہے کہ ہی ہیز بین بلیک میلڈ، کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اور اس پہ وہ میسج اس طرح کنوے کر رہے ہیں کہ میں بلیو کر رہا ہوں. ایکیوز اگر بلیک میل ایکچولی ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ بیانات دے رہا ہے، تو وہ تو انویسٹیگیشن کو اس کو آپ انفرنس کے طور پر کم اہمیت دیں گے. لیکن یہاں تو پھر وہی ثابت کرنے والی بات ہے. یہاں بہت سارے لوگ ہمارے یہاں جو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے میڈیا پہ بھی، یہ مینڈیٹ سپریم کورٹ نے 14 سوالوں کی صورت میں جے آئی ٹی کو دے دیا ہے، اور جے آئی ٹی کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں. کیا یہ بھی مینڈیٹ کا حصہ تھا کہ حلف واپس لیں الفیہ بیان؟ یہ میں کہہ رہا ہوں دباؤ ڈالنے والی بات ایبسولوٹلی غلط ہے، ایبسولوٹلی. اگر دیکھیں نا رولز آف انویسٹیگیشن میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ بلیک میلنگ اس پہ سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ اگر اس کا ایویڈنس ہے کہ یہ دباؤ ڈالا گیا، بلیک میلنگ ہوئی، تو سپریم کورٹ کا کیا اختیار تھا؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس تو اختیار ہے نا. سپریم کورٹ نے اپنی خود جے آئی ٹی بنائی، اس کا مینڈیٹ بھی خود بنایا ہے، اس کے جو ممبراز ہیں خود منتخب کیے ہیں. سپریم کورٹ نے آج کہا اگر وی آر کنونسڈ کہ ایسا کوئی بائسڈ ایگزسٹ ہوتا ہے، بائسڈ ہے اس میں، تو وہ جے آئی ٹی کا ممبر اگلی بار نہیں ہوگا. یہ سپریم کورٹ نے آج کہا ہے. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ایک جو پیرامیٹر، اگر یہ گورنمنٹ کنونس کر لیتی ہے کورٹ کو کہ بلیک میلنگ ایٹیچیوڈ ہیز بین کمیٹڈ، ٹھیک ہے، اور اس بلیک میلنگ ایٹیچیوڈ کے بعد یہ ایک بیان دیا گیا، دیکھیں میرا بلیک میل ہونا ضروری ہے، اس کے بعد جو میرا بیان آئے گا وہ میرا ثبوت ہے کہ جی میں بلیک میل ہوا، اس بلیک میلنگ کی وجہ سے میں نے یہ بیان دیا which is damaging. یہ کون مانتا ہے کہ میں بلیک میل ہو کے بیان دیا؟ ویسے اسحاق صاحب نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا نا، دیکھیں نا کنونس یہ دباؤ میں نے یہ بیان دیا. اب سپریم وہ اور بات ہے نا، یہاں اسحاق ڈار کا ٹرائل نہیں ہو رہا، یہاں یہ ٹرائل ہو رہا ہے کہ جے آئی ٹی نے اگر یہ حربے استعمال کیے تو دے آر اکاؤنٹیبل ٹو سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کو آپ نے بتانا ہے ایز ایکیوزڈ کہ آئی واز بلیک میلڈ. تو آپ نے یہ مدعا سپریم کورٹ کے سامنے ریز کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ قانونی طور پہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ جو ویڈیو فلمنگ کی جاتی ہے بیان کی کسی بھی وٹنس کی، اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کی فلم بنا رہے ہیں، ویڈیو فلم بنا رہے ہیں، یہ قانونی طور پہ جائز ہے؟ کیونکہ خواجہ حارث سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹیمیڈیٹنگ فیکٹر ہے ایک ویڈیو فلمنگ کرنا کسی گواہ کو، فلمنگ کو اب تم کیمرے پہ یہ بات کرو، تو یہ انٹیمیڈیٹنگ ٹیکٹکس. دیکھیں رولز آف ایویڈنس میں ایک اور بات بھی ہے. لیٹس اسیوم میں کہہ دیتا ہوں جی میں نے بیان نہیں دیا، تو یہ رائٹ نہیں ہے کسی ملزم کا مجسٹریٹ کے سامنے بعد میں کہے کہ میں نے یہ بیان نہیں دیا؟ وہ تو مجسٹریٹ کے سامنے رائٹ نہیں ہے. مجسٹریٹ کے سامنے تو سارے دیتے ہیں نا. ہاں سارے دیتے ہیں. کیا ویڈیو فلم بنانا یہ قانونی جائز ہے؟ دیکھیں دو میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے فیور میں بھی جا سکتا ہے، آپ کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ کیا ویڈیو فلم بنائی جا سکتی ہے کسی ملزم کے بیان کی؟ جا سکتی ہے نا. دیکھیں جی پوری دنیا میں تو لائیو آ رہا ہے نا، پوری دنیا میں کرمنل ٹرائل لائیو آ رہا ہے. ابھی اگر ٹرائل نہیں ہے اور بندہ ملزم بھی نہیں ہے، یہ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ابھی ٹرائل نہیں ہو رہا، اور نہ ہی وہ باقاعدہ ان کو شاید ملزم کہا جا سکتا ہے ابھی اس وقت، تو کیا ان کی فلم بنائی جا سکتی ہے؟ میرے بھائی اسٹیٹمنٹ کی امپورٹنس ہے نا، جو میں اسٹیٹمنٹ ایز ایکیوز دے رہا ہوں میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، جو انویسٹیگیشن ایجنٹ ہے اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ میں وہ بیان کیا دے رہا ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بوتھ آر اکاؤنٹیبل. جے آئی ٹی کا بندہ بھی تو اکاؤنٹیبل ہے نا کہ تمہارے سامنے یہ بیان دیا گیا یا نہیں دیا گیا ہے. کل میں قانوناً یہ ممکن ہے ویڈیو فلم بنانا اس طرح کی تحقیقات میں قانون اجازت دیتا ہے؟ بالکل اجازت دیتا ہے، اور دس از پارٹ ایڈمیسیبل ہے یہ ویڈیو. دیکھیں آپ دو باتیں آپ کر رہے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ وہ یہ قابل قبول ہے عدالت کے سامنے ویڈیو فلمیں؟ الاؤ می ٹو سبمٹ. دو باتیں آپ کر رہے ہیں، دو باتیں آپ کر رہے ہیں. ایک تو یہ کر رہا ہے کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ لی آپ سے لی جا رہی ہے، ایک آپ نے ٹرائل کے اندر دی ہے. انویسٹیگیشن اور ٹرائل میں فرق ہے، ٹھیک ہے. یہ انویسٹیگیشن کے دوران دی گئی ہے. میں اگر انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہو رہا ہوں اور وہاں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تو آئی ہیو ٹو میک شیور کہ میں اسٹیٹمنٹ کیا دے رہا ہوں تاکہ میں آگے بتا سکوں. لیٹس اسیوم کل اسٹیٹمنٹ وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہے، میں نے لکھ دیا کہ جی شفیع صاحب نے یہ بیان دیا، کل شفیع صاحب کہتے ہیں جناب میں نے یہ بیان دیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ بیان تو دے سکتا ہے جی یہ جو بیان میں نے ویڈیو میں دیا یہ میں نے کسی ڈیوریس کے تحت دیا، میرے پر پریشر تھا. لیکن کم از کم دوسری طرف یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ بیان اگر اس کے حق میں جا رہا ہے
تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا جی یہ میں نے بیان نہیں دیا، تو یہ اس کی فیور میں آپ کہتے ہیں قانوناً ایسا ممکن ہے. جی نیاز صاحب، اگر آپ کی کوئی ویڈیو فلم بنا رہا ہو کہ اب آپ بیان دیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کیا یہ طریقہ قابل قبول ہے؟ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین قانون کے مطابق ہے، پھر تو بیرسٹر صاحب نے کہہ دیا اب تو اگر واقعی ہے تو پھر تو اس میں تو ہم روٹین عدالت کی کارروائی دیکھتے ہیں نا. اچھا، تو جو بھی وہ وکیل پیش کرتا ہے کہ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، تو میرے خیال میں ویڈیو جو بنائی جاتی ہے اکثر کیس میں بنائی جاتی ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ اکثر جو ویڈیو بنا بھی رہتے ہیں لیکن عدالت میں جا کر ملزم جائے پہ کہتے ہیں کہ میں انڈر پریشر میں نے یہ بات کی تھی. کہیں ہم نے ایسے مجرموں کی ویڈیوز دیکھی بعد میں عدالت میں جا کے مکر جاتے ہیں. اس طرح ہی ہوتا ہے. تو یہ ان کا قانونی حق ہوتا ہے؟ ویسے ہوتا ہے. وہ عدالت پھر پرکھتی ہے اس کو کہ کتنا سچ تھا کتنا جھوٹ تھا، اس کے مطابق پھر کرتی ہے. چلیں اب یہ بتائیں نا کہ آپ کے طرف سے جو آپ کی پارٹی کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ حسین نواز جو ہے مکمل تعاون کریں گے، یہ میرے سامنے ایک 28 مئی 2017 کا JIT کا نوٹس ہے جو حسین نواز کو لکھا گیا. جس روز وہ پیش ہوئے، ان کے پیش ہونے کے بعد ایک نوٹس جاری کیا گیا 23 تاریخ کا. اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ٹوڈے یو اپیئرڈ بیفور JIT وداؤٹ اینی ریکارڈ. حسین نواز کو JIT نے لکھ کے کہا ہے کہ آپ بغیر کسی ریکارڈ کے آئے ہیں اور آپ نے کوئی جواب دینے سے بھی انکار کر دیا ہے. جتنے بھی JIT نے سوالات کیے آپ نے جواب دینے سے انکار کیا، اور آپ نے یہ وجہ بتائی کہ آپ کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور آپ نے ایک اور تاریخ مانگی جو کہ آپ 30 تاریخ کا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں آپ لوگ JIT کے ساتھ اگر کوآپریٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسے کام بنے گا؟ کیونکہ جی JIT کے اگر ہم تعاون نہ کرتے تو حسین نواز جاتے ہی نہیں وہاں. ٹھیک ہے نا جی. اب تو یہ سپریم کورٹ نے JIT مقرر کی، ہم تو ہر صورت چونکہ تعاون کا کہا ہے تو ہم تو جائیں گے. اور ایک اس کی ایک دوسری کیونکہ ایک کیس دائر کی تھی اور عدالت نے اس کو اس کی 3-4 دن بعد سماعت کے لیے دیر مقرر کیا تھا. تو میرے خیال میں یہ حسین نواز کا حق تھا کہ اور JIT کو بھی اس پہ رک جانا چاہیے تھا. 3-4 دن میں کوئی طوفان نہیں گرنا پڑنا تھا. اور یہ جہاں تک کہتے ہیں کہ جی یا شاید ہماری پارٹی یا حسین نواز یا کوئی میاں نواز شریف کو ڈیلیئنگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں جلدی فیصلہ ہو تاکہ الیکشن سر پہ ہے تو ہم اس فیلڈ میں جائیں اور اس پہ الیکشن لڑیں. ہمارے حق میں فیصلہ آتا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آتا تب بھی ہم جائیں گے. ہم ایک جمہوری لوگ ہیں، ہم تو عوام کی عدالت سے اپنا فیصلہ سنیں گے. اگر آپ جمہوری لوگ ہیں تو کیا وزیر اعظم نواز شریف کو JIT کے نوٹس کا انتظار کرنا چاہیے یا انہیں خود رضاکارانہ طور پہ JIT کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے؟ دیکھو عدالت میں تو آپ پوری اسی دیکھیں نا، بدیان صاحب عدالت میں تو جاتے رہے ہیں. سپریم کورٹ میں پہلے بھی گئے تھے، 1998 میں گئے تھے. وہ عدالت میں جانا کوئی اس میں نہیں ہے. JIT کے سامنے پیش JIT سے اگر عدالت حکم دے گی تو پیش ہوں گے، اس میں کوئی JIT جب بلائے گی عدالت کا فیصلہ جو ہوگا. JIT عدالت نہیں ہے، JIT سرکاری افسروں کی ایک ٹیم ہے. تو وہی ہے نا، اگر آپ بلائیں گے تو جائیں گے. اگر عدالت شاید عدالت تو کہے گی تو پھر جائیں گے. ایسے JIT کے کہنے پہ نہیں جائیں گے، آپ عدالت کے حکم پہ جائیں گے. عدالت نے تو کہہ دیا ہے. وہ آج بھی کہہ رہے تھے چاہے صدر ہے چاہے وزیر اعظم ہے، سب کے سامنے جب JIT نوٹس بھیجے گی یا طلب کرے گی تو دیکھا جائے گا. ابھی تو حسین نواز کو بلایا. اچھا ابھی دیکھیں گے آپ کیا کرنا کیا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ہم اکیوز ہیں اور اکیوز کے بہت سے رائٹس ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. عارف عباسی صاحب، تحریک انصاف عام طور پہ جو عدالتوں سے فیصلے آتے رہے ہیں، جو حق میں ہوتے تھے ان کو تو ویلکم کرتی رہی ہے، جو خلاف ہوتے رہے انہیں مسترد کرتی رہی ہے. اس ساری جو صورتحال ابھی سامنے آپ کے آئی ہے جس میں تعصب کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے اوپر، تو کیا آپ کی پارٹی کو مکمل اعتماد ہے اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے اوپر؟ جی متی اللہ جان صاحب، پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو رائل فیملی ہے ہماری پاکستان کی، جو شہنشاہ فیملی ہے بادشاہوں کی طرح جن کے 40 سال گزرے، ان کو شاید فیئر ٹرائل سے واسطہ پڑا ہے. اس سے پہلے 80s سے لے کے 82 سے لے کے آج تک یہ ہمیشہ ان کے فیصلے ٹیکنیکلی ان کے خلاف کوئی عدالتوں سے فیصلہ نہیں. کوئی میں ریکارڈ کی بات کہہ رہا ہوں، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا عدلیہ. 85 سے لے کے آج تک شریف فیملی کے خلاف کسی عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. 4-5 سال انہوں نے حکومت بھی اسٹے آرڈر پہ چلا لی. پنجاب کی اسٹے آرڈر پہ پنجاب وزیر رہے 5 سال چلتی رہی. بہت سارے معاملات ہیں ان کے. تو پہلی دفعہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو چیخیں نکل رہی ہیں، ان کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ ان کو پاکستان میں آئین اور قانون کا فیئر سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے باقی پاکستانی کرتے ہیں. تو آپ کو JIT پہ مکمل اعتماد ہے؟ ہمارے اعتماد کی وجہ سپریم کورٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کلیئر، ہم نے سپریم کورٹ میں یہی کہا ہے
کہ اس کے بعد اللہ کی ذات ہے. ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو فیصلہ سپریم کورٹ کے بعد اللہ کے پاس ہے فیصلہ, اب کسی بندے کا اختیار نہیں رہتا. تو جس طرح آپ سپریم کورٹ کو یہ جواب دیں, سپریم کورٹ اللہ کو جواب دے, تو ہمارا سپریم کورٹ پہ بالکل پورا اعتماد ہے اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی فیئر ٹرائل ہوگا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور کسی کے ساتھ فیور بھی نہیں کی جائے گی. ایک دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شروعات ہو کہ یہ جو اپنے آپ کو نوری لوگ سمجھتے ہیں جو قانون سے بالا تر شہنشاہیت کے, تو ان کا بھی اکاؤنٹیبلٹی کے کیس میں بھی جے آئی ٹی بن گئی. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جی, عمران خان نے جرم کیا اس کو پکڑیں, نواز شریف جو بادشاہ اس ملک کے ان کی فیملی ہے, کوئی بھی ایکس وائی زی ہے جس نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے یہاں اس دھرتی پہ جرم کیا ہے اور ثابت ہوتا ہے اس کو پکڑیں اور جو قانون مطابق سزا ہے وہ دیں. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, اب جے آئی ٹی کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جڑے ہیں. مثال کے طور پہ آپ قطری شہزادے کو ہی لے لیں, اب اس کو نوٹس دیا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا, شاید آنے سے انکاری بھی ہے. تو ایسی صورت میں جے آئی ٹی کے پاس کیا قانونی اختیار ہے کہ قطری شہزادے کو وہ یہاں پہ کسی بہانے سے شکار کے بہانے یا کسی بہانے بلا لیں؟ تو ممکن ہے ایسا؟ دیکھیں, اٹ ہیز ٹو بی آن دی بیسس آف اے ٹریٹی. دو ملکوں کے درمیان ایک ٹریٹی ہوگی تو وہ چلے گا. جہاں تک قطری شہزادوں کا تعلق ہے وہ اپنی عدالتوں میں تو پیش ہوتے نہیں ہیں, دے آر ایگزیمپٹڈ فرام دیئر اون کورٹس. اچھا, انہیں قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی عدالتوں میں پیش نہ ہو؟ وہ اپنی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیمپشن قانون ہے. اچھا جی, ہماری عدالتوں میں وہ کیا آئیں گے؟ دس واز این اٹیمپٹ, ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی کہ جی ایک لیٹر پروڈیوس کر دیا جائے. دیٹ ہیز بیک فائرڈ. جن لوگوں نے اس کو پروڈیوس کیا وہ بھی اس پہ بہت پچھتا رہے ہیں, مطلب باتیں لے دے ہو رہی ہے. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. ہاں, جہاں تک تعلق ہے کہ جی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, اب سپریم کورٹ واز ویری کلیئر کہ جی یہ سوالات آپ نے پوچھنے ہیں. سوالات کیا تھے؟ منی ہیز بین جنریٹڈ ان پاکستان. نہیں سر, اب اس سوالوں پہ نہ جائیں, پہلے آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ قطری شہزادہ تو چلے وہ آئے گا ہی نہیں, تو اس کے حوالے سے جسٹس عظمت سعید شیخ نے کہا کہ دین اس کے قانونی نتائج ہوں گے, لیگل کانسیکوینسز ہوں گے, اگر نہیں آتا تو اس کو تو نہیں ہم برانڈ گرفتاری دے سکتے کیونکہ وہ ایک دوسرے ملک کا شہری ہیں. مگر جو معلومات یا ڈاکومنٹس ہم نے حاصل کرنے ہیں, پاناما کی لاء فرم سے حاصل کرنے ہیں یا برطانیہ کے جو ادارے ہیں ان سے حاصل کرنے ہیں, کیا جے آئی ٹی سرکاری طور پہ وہ شواہد حاصل کر پائے گی؟ دیکھیں, انہوں نے تو سپریم کورٹ نے تو یہ کہا ہے کہ آپ نے جس لینتھ تک جانا ہے we will provide you and facilitate you. دیکھیں, گورنمنٹ اس سے پہلے بھی پاکستان ایمبیسیز کو حسین حقانی کے کیس میں یہ ڈائریکشن دے چکی تھی کہ اگر کوئی انویسٹیگیشن ٹیم پاکستان سے آتی ہے اس کو فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے تو آپ نے ایمبیسیوں کا مسئلہ نہیں ہے, جن حکومتوں کے ادارے ہیں ان کا مسئلہ ہے. کیا وہ پابند ہیں برطانیہ؟ پابند تو نہیں ہے نا, پابند نہیں. تو کتنا چانس ہے, کتنا امکان ہے؟ عام آدمی جاننا چاہتا ہے کہ جے آئی ٹی کیا یہ جو کر رہی ہے کیا یہ باہر سے اضافی دستاویز مل جائے گی؟ سپریم کورٹ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ انفرنس ڈرون کریں گے, اس کے لیگل کمپلیکیشنز ہوں گی, لیگل اس کی امپلیکیشنز ہوں گی. تو سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے, دیکھیں دے ہیو میڈ اٹ ویری سمپل اینڈ کلیئر کہ ان سوالات کے متی بھائی آپ سوال میں سادی سی بات ہے, صرف 2 سیکنڈ میں ٹوٹل 3 سوال ہیں. منی ہیز بین جنریٹڈ ان پاکستان, ٹیکس دیا, منی ہیز ٹیکن آؤٹ. ٹوٹل یہ 3 سوال ہیں, یہ بات بتانی ہے. کیا جنریٹ ہوئی ہے, کیا ٹیکس دیا ہے, کیا باہر گئی, یہ ٹوٹل 3. ان تینوں پہ جواب آپ نے دینا ہے اور یہی مینڈیٹ ہے جے آئی ٹی کا. اس کو ایکسٹینڈ کر کے آپ کہیں گے جی وہ ڈاکومنٹس لے کے آئیں گے. دیکھیں کہ پہلے دن اب یہ معاملہ 4 لندن کے فلیٹوں کا نہیں رہا, جتنا بھی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک ہی بات کی ہے, سپریم کورٹ نے ایک ہی بات کی ہے کہ یہ سوالات, ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دا برڈن از آن دی پارٹی کہ آپ نے پروف کرنا ہے. جو پارٹی نے دینا ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کو دے دیتا. اگر ہوتا کچھ تو اب سپریم کورٹ نے اگر ایگزسٹنگ ایویڈنس پہ کوئی کنکلوسیو ججمنٹ نہیں دی تو کیا اسی ویکیوم میں کوئی نئی ججمنٹ دے سکتے ہیں؟ یو ہیو ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ. آپ نے زبردست بات کہہ دی ہے. سپریم کورٹ نے یہ نہیں دیا, لیکن ساتھ ساتھ ایکسٹینشن یہ کر دی کہ لیس کلیئر اٹ آؤٹ ان 60 days کہ اگر یہ جواب لا سکیں. ٹھیک, اگر آپ کہہ رہی ہیں انہیں چانس دیا ہے, چانس دیا نا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے, ایک دفعہ پھر یہ میرے سامنے جو 28 مئی کا جو یہ لیٹر ہے اس میں کہا گیا کہ وقت کی کمی اور آپ کے عدم تعاون کے باوجود یہ جے آئی ٹی لکھ رہی ہے کہ آپ لوگ
تعاون نہیں کر رہے, نان کوآپریشن ہے آپ کی طرف. تو یہ معاملہ تو یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا, اور یہ الٹیمیٹلی تو جیسے بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر بات آ جائے گی کہ آپ نے ثابت نہیں کیا اپنے آپ کو معصوم. نہیں, وہ 60 ڈیز کے اندر JIT فیصلہ کرنا ہے نا, تو اس سے ہم تو ہر لحاظ تعاون کر رہے ہیں. ہم نے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ہمیں 2 ممبران پہ اعتراض ہے, تو اس تک JIT کو ٹھہر جانا تھا یار, لیکن اس کا ہو گیا نا معاملہ حل, اب تو نہیں ٹھہرنا چاہیے. اب نہیں ٹھہرے گا. سپریم کورٹ نے کلیئر کر دیا معاملہ. ہم تو JIT کو تسلیم کیا ہے اور اس کو پورا تعاون کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے کیا تعاون کر رہے ہیں مجھے بتائیں نا. قطری شہزادے تک نے تو آنے سے انکار کر دیا, تو اس میں آپ کے لیے کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے کہ آپ جس کا خط لہراتے تھے وہ شہزادہ ہی نہیں آ رہا, وہ آپ کے اتنا قریب تھا, تو آ کے آپ کے لیے گواہی کیوں نہیں دے رہا؟ شہزادہ ہوتا ہے. تو یہ خط لکھواتے وقت آپ کو نہیں پتا تھا وہ شہزادہ ہے؟ نہیں, وہ شاید کنوینس کریں گے. یہ ابھی ہم فیصلہ کر لیں کہ وہ نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے اپنا کوئی ایمبیسی کے تھرو کر لے, کوئی نہ کچھ اس کا گورنمنٹ سوچ رہی ہے, ہماری حکومت ہمارے وکلاء سوچ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اس کی صورت حال پیدا کریں گے. ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جو بھی ہوگا, پاکستان ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوتے رہی ہیں, ساری یونیورسٹی کے ہوتے رہی ہیں. افتخار چودھری کے دور میں ایک سپریم کورٹ میں ریکارڈ ہے. تو ہم تو انشاءاللہ کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی عمران خان صاحب کو کتنے جو کوسچن پوچھتے ہیں, یا الیکشن کمیشن نوٹس بھیجتا ہے, یا کورٹ کی طرف جاتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں پیش ہوتے, وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کیوں یوز کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو یہ کھڑا ہمارے لیے کھودنے جا رہے تھے, یہ خود اس میں گرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھ لینا, یہ وقت بتائے گا آپ کو. یہ کیسے, آپ اس کی ذرا وضاحت کر دیں گے؟ میں کہ ہم صاف ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے. اور ان کو تو پروو ہو گیا ہے کہ 1982-83 میں جو انہوں نے ایسی آف شور کمپنی بنائی تھی, انہوں نے شو نہیں کیا, کتنے الیکشن اس میں پیش نہیں کیے. اور منی ٹرائل جو پیش کیا انہوں نے, اکرم شیخ کا آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا, اس نے کہا کہ جی پہلے یہ بری گالہ کی زمین پہلے خرید لی گئی ہے اور پیسے بعد منتقل ہوئے ہیں. تو دیکھیں نا, آپ کے جو ایک اعلیٰ افسر ہیں نیشنل بینک کے سربراہ احمد سعید صاحب, وہ JIT کے سامنے انہوں نے بھی پیش ہونے سے انکار کر دیا, بلکہ آگے سے خط لکھ رہے ہیں. وہ نہیں, میرے خیال میں جو حسین نواز صاحب نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی کہ ان تو پہ اعتراض نہیں, احمد سعید صاحب کا اس اپیل سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, وہ سارے یہی دیکھ رہے تھے کہ کیا فیصلہ, ان کو تو پیش ہونا چاہیے تھا. پیش ہوں گے. ایک سپریم کورٹ نے اگر پہلے دن ہی کہتے کہ نہیں اس کو ہمیں ریجیکٹ کر مسترد کر دیتے, وہ علیحدہ بات تھی, پیش ہوتے. اب جب سپریم کورٹ نے کہا سماعت کے لیے مقرر کیا, اور انہوں نے ایسا مواد پیش کیا جس پہ سپریم کورٹ کو ہیئرنگ کرنی پڑی, جب سپریم ہیئرنگ اب ہو گئی تو اب وہ کل پیش ہو رہے ہیں. آج فیصلہ ہو گیا. آج کوشش کی ہے خواجہ حارث نے کہ جی سپریم کورٹ کنونس ہو جائے, نہیں کہ سپریم کنفرنس ہوئی تب وہ بھی ہو. تو آپ کے خیال میں جو دستاویزات سپریم کورٹ میں حسین نواز پیش نہیں کر سکے, تو کیا کوئی ایسے دستاویزات بھی ہیں جو آپ JIT کے سامنے پہلی بار پیش کیے جائیں گے؟ کیسے شواہد ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمیں ٹائم ملا ہے, اس پہ کوئی الیکشن کا وہ JIT کوسچن کے مطابق کوئی ہمیں اور پیش کیے جا سکتے ہیں, اس پہ وہ تو نہیں ہے. کوئی اضافی دستاویزات بھی شاید, اب یہ تو ہمارا وکیل بتا سکتے ہیں واقعی ہے کہ اس پر ہے نہیں ہے. ظاہر ہے اتنا ٹائم ہمیں ملا ہے تو ہوم ورک اس پہ کیا جا سکتا ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہو, اور ہم تعاون بھی کر رہے ہیں. کسی موقع پہ ہمارے نے یہ تاثر نہیں دیا. کچھ لوگ ہمارے یہ پوزیشن والے کہتے ہیں کہ جی ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر, ہم نے کوئی نہیں کیا. ہم نے جو بھی کیا آئین اور قانون کے تحت کیا ہے. حسین نواز نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم کا بیٹا اور میں JIT کے سامنے کیسے پیش ہوں, کبھی ایسا نہیں کہا. یہ اور بات ہے, انہیں پروٹوکال پورا ملا آپ کے وزیروں اور آپ کے اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے بھی. خیر وہ پارٹی ہے, وہ تو ایک گروپ ہے ہمارا. حسین نواز مسلم لیگ نون کے رکن ہے, پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں نا, تو اس پہ 4-5 بندے گئے, اور کون گیا اس کے ساتھ؟ اس کے پاس جو سیکورٹی تھی اور سرکاری گاڑیاں تھیں, اور اس کے بعد جو جیمر کی نہیں, خان صاحب جو جاتے ہیں KPK میں جاتے ہیں, 1800 گاڑی ہوتی تھی, ہوتی ہے پوری. یہ عباسی صاحب یہ نہ کہیں, اب جب جاتے ہیں اور کئی دفعہ اس کی ویڈیو چلی, 18 گاڑیاں اس کے اسکواڈ میں ہوتی ہیں. وزیر اعظم جو ہے اس کا بیٹا ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اربوں کروڑوں روپے ایک دن ہمارے اس کو اڑا کے رکھ دے. اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ سرکاری گاڑی استعمال کرے, اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ ساتھ یہ جیمر رکھے. کس قانون کے خان صاحب کیوں کیا پروٹوکول میں جو بلو بک اس میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کا بیٹا پوتا نواز خان صاحب کا پارٹی کا, خان صاحب کو چھوڑ دیں, خان صاحب غلط کر رہے ہوں گے, پکڑے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس جگہ لکھا ہے کہ وزیر اعظم کا بیٹا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ
جس کے ساتھ 6 جیمر کی گاڑیاں ہوں گی, سیکورٹی کی گاڑیاں ہوں گی, اور یہ اس طرح آئے گا. یہ کون سی بک میں لکھا ہے؟ ایک وزیر اعظم کا پروٹوکول ہے. سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے آپ کے خیال؟ سیکورٹی تھریٹ ہو تو وہ اپنا بندوبست کرے نا جی, ان کے پاس خربوں روپے ہے. اگر سیکورٹی تھریٹ ہے تو وہ گورنمنٹ سے, جیسے سیکورٹی تھریٹ تو ہزاروں لوگوں کے, آپ سب کو یہ پروٹوکول دیتے ہیں. کے پی کے گورنمنٹ کتنی گاڑی استعمال کرتے ہیں؟ آپ پکڑے جی, آپ پکڑے. اگر عمران خان کہیں غلط کرتا ہے آپ پکڑے. ہمارے خلاف درخواست میں تو ممبر پارلیمنٹ کا, میں جواب دوں قوم کو اس پیسے کا. میں کہتا ہوں آپ پکڑے. یہ کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی درخواست دی ہے؟ آپ نے کوئی؟ میں تو کل اسمبلی میں جاؤں گا اور میں پہلے اس پہ بات کروں گا کہ یہ کیوں یہ ظلم پہلے بھی ہم کرتے ہیں. آپ بھی بات کر دیں گے, یہ بھی بات کر دیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, نواز شریف پچھلے 5 سال وزیر اعظم نہیں تھا, پورے وزیر اعظم کا پروٹوکول وہ استعمال کرتے رہے ہیں. اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. خان صاحب ہم نہیں جسٹیفائی کر رہے ہیں. خان میں کہتا ہوں خان ابھی بھی ایک گاڑی پہ پھرتا ہے. اگر خان کے غلط ابھی وہ اوپر گیا ہے نہیں, ایٹ اے ٹائم ایک ہی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں نا. خان صاحب ایک ہی گاڑی پہ ہوتے ہیں جی. اگر آپ بلکہ پچھلے دنوں وہ ایک سوزوکی پک اپ میں بھی بیٹھے تھے. مطلب کہ خان کا میں نے کبھی اس کا سیکورٹی ہوتے ہیں, یہ سپریم کورٹ آتا ہے آپ جو سیکورٹی ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ادھر کیسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. چلیں بیرسٹر صاحب کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے 60 دنوں کے بعد کتنا ممکن ہوگا کہ کوئی ایسا فیصلہ دیں کہ جس سے سیاست کا رخ ہی پلٹ جائے؟ ایک تو میں اپنے بھائی کی بات آگے لے کے چلوں. آپ نے سوال پوچھا کہ ایڈیشنل ایویڈنس کیا جمع کرائیں گے. ایڈیشنل ایویڈنس اٹ نیڈس ٹو بی کنسسٹنٹ ود دا کنٹینشن ریزڈ ان دا سپریم کورٹ. جو آپ نے پہلے بات سپریم کورٹ, بالکل اس کے متضاد نہ ہو, متضاد نہیں ہو, اس کے تسلسل میں ہو, تسلسل میں ہوگی. وہ ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, سپریم کورٹ نے یہ 184(3) کے تحت ایگزامینیشن آف ایویڈنس کے لیے ٹائم دیا ہے. ٹھیک ہے, ایگزامینیشن آف ایویڈنس 184(3) کی اپنی لمیٹیشنس تھی جو ججمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایگزامینیشن آف ایویڈنس کے لیے 60 دن کا ٹائم دیا گیا. اچھا, اب کنسسٹنٹ سپریم کورٹ کے پاس کیا چوائس آتی ہے؟ سپریم کورٹ از شیور فرام دا ویری فرسٹ ڈے کہ یہ جورسڈکشن تھی, دے ٹیک دا میٹر. اس کے بعد 2 ڈسینٹنگ نوٹس آئے, انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا. اب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے ایگزامینیشن آف ایویڈنس کرنا ہے, اس کی بیسس پہ اگر ہمارے وہ ریکوائرڈ کوسچنیئر, وہ ہمارے 14 سوال ان کے جوابات ان دی فارم آف سبمیشن اگر ہمیں مل گئے تو وی اسٹینڈ بائی دا ڈیسیژن. اگر اف دے فیل, دیکھیں سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ہی باندھ دیا ہے نا. سپریم کورٹ نے کوئی اپنا وائڈ ڈسکریشن استعمال نہیں کیا, مینڈیٹ 14 سوالوں کی صورت میں دیا. اگر اس کے جواب نہیں ملتے تو کیا ہوگا؟ تو پھر تو وہی ہوگا, پھر تو ایک ہی چیز ہوگی. کیا ہوگا؟ پھر تو یہی ہوگا کہ جی 184(3) کے تحت وزیر اعظم کو نائل کر دیں گے. نہیں, دیکھیں آپ نے ایک ڈائریکشن دینی ہے. ٹرائل ہوگا یا سپریم کورٹ ڈیسیژن دے گی؟ یہ ٹرائل نہیں, سپریم کورٹ یہ ٹرائل نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے, بیرسٹر ہیں, ڈائریکشن دینی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ پرائما فیشی یہ بندہ 62 اور 63 کے مطابق نہیں رہا. اچھا, یہ معاملہ 62 63 کا ابھی ہے؟ ابھی بالکل ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی سپریم کورٹ یہ نہیں کہے گی. سپریم کورٹ کہے گی جی آن دی بیسس آف ایویڈنس سبمٹڈ بیفور اس بائی دا JIT ہم یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ تو بیسیکلی ڈیسیژن پھر بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. نہیں, 184(3) کے تحت تو وہی بات ہوگی نا. تینوں ججز نے جب ایگری نہیں کیا, کیا اس JIT کی رپورٹ کی بنیاد پہ سپریم کورٹ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتی ہے؟ ویری ہمبل سبمیشن ایز اے ویری, میں چھوٹا سا وکیل ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دینی ہے, ریفر دا میٹر ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نااہلی کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, 184(3) میں 2 ڈسینٹنگ جج ہیں, 3 میجورٹی ججز نے کہا اگر وہ ججز ایگری کر جاتے. دیکھیں اس ججمنٹ پہ لکھا, مجھے یہ بتائیں کیا JIT کی جو بھی رپورٹ آئی 60 دنوں بعد, اس کی بنیاد پہ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ کوئی کارروائی کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹس آن اٹس اون وہ کارروائی نہیں کرے گی. ڈسینٹنگ نوٹ 2 کا ہی آیا, 3 کا نہیں آیا. تینوں نے ایگری نہیں کیا. دے ول ریفر دا میٹر ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو ٹیک دا میٹر فردر. مطلب فردر ٹرائل ہوگا, ہیئرنگ ہوگی, الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ ہوگی. پھر سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ صادق اور امین نہیں رہے, تو ٹرائل کدھر رہ گیا؟ سپریم ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا نا جی, ابھی تو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا. آپ نے ابھی JIT نے یہ کہہ دیا, JIT نے کہہ دیا, JIT یہ تو نہیں ڈکلیئر کر سکتی صادق امین ہے یا نہیں. نہیں, JIT نہیں کرے گی, اس نے تو فیکٹس دینے. سپریم کورٹ کے سوالوں کے جواب کا مینڈیٹ دیا گیا JIT کو. JIT would submit before the Supreme Court کہ جی یہ آپ کے 14 سوالوں کے یہ ہمارے پاس جوابات ہیں. کیا سپریم کورٹ
باقی 2 برادر ججز جنہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صادق امین نہیں ہیں، ان کے ساتھ سپورٹیو ججمنٹ لکھ سکتی ہیں؟ میری ہمبل سبمیشن میں دیکھیں، اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ 3 ججوں کے بینچ کا ہوگا، تینوں کا یہ ذہن میں رکھیں، 5 کا نہیں ہوگا، تینوں کا نہیں ہوگا، 2 کا نہیں ہوگا، تینوں کا ہوگا، میجورٹی ڈیسیجن وہی ہے۔ میری ہمبل سبمیشن میں یہی ہے کہ دس از دا میٹر از گوئنگ ٹو بی ریفر ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان فار ٹرائل۔ نہیں نیب میں بھی جا سکتا ہے، ایف آئی اے میں بھی جا سکتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ابھی یہ جو 184(3) کا ایشو تھا نا، ڈائریکشن مجھے بتائیں لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ نعیم بخاری صاحب کی پٹیشن پڑھیں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ریفر دا میٹر ٹو دا نیب اتھارٹیز ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر۔ سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن نہیں دی۔ اس کا مطلب ہے جے آئی ڈی کی رپورٹ کے آنے کے بعد بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی واضح فیصلہ سامنے آئے۔ دیکھیں نا، ابھی تو مینڈیٹ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ ہمارے کچھ سوالوں کے جواب، سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ایک سیاسی مسئلے میں پھنسا دیا ہے، میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ بات درست ہے؟ یہ دیکھیں، دس ہیز پرولونگ دا پروسیس پرولونگ ہو گیا نا، لیکن بہت امپورٹنٹ تھا کہ ایگزامینیشن آف ایویڈنس ہوتی، جو سپریم کورٹ کے دماغ میں سوالات تھے، جو 184(3) کے تحت وہ ایگزامینیشن آف ایویڈنس نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے جی آئی ٹی کو مینڈیٹ دے دیا، انویسٹیگیٹ دا میٹر اینڈ کم بیک ٹو اس۔ اور پھر بھی نہیں پتا کیا ہوگا۔ بٹ اینی وے، نیازی صاحب، کیا یہ سیاسی معاملہ سیاسی عدالت میں اس کا یہ قانونی عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا یا عوام کی عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا؟ آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو پہلے ہم نے اپنا ورژن دے دیا ہے کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی ہم قبول کریں گے۔ یہ فیصلہ ایک لحاظ سے مختلف ضرور ہے کہ پہلے ایک اس کیس میں انویسٹیگیشن بھی گورنمنٹ سپریم کورٹ خود کر رہی ہے اور فیصلہ بھی خود دینا ہے، یہ باقی فیصلوں سے تھوڑا سا منفرد ہے۔ میں جلدی سے برسر صاحب، یہ انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن بھی خود کر رہی ہے اور فیصلہ بھی خود کرنا ہے، یہ تھوڑا منفرد ہے، لیکن ہم اس کے باوجود معاملہ شارٹ سرکٹ نہیں ہو گیا؟ یہ ٹرائل اور اپیل کے جو رائٹ ہوتا ہے، دیکھیں سپریم کورٹ یہاں انویسٹیگیشن صرف اپنے سوالوں کی حد تک کر رہی ہے کہ ایگزامینیشن آف ایویڈنس ہے سپریم آپ کورٹ۔ اتنا ٹائم لگانے کے بعد کچھ تو فیصلہ دینا ہی پڑے گا۔ برسر شعیب رزاق صاحب، عارف عباسی صاحب، سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہے ہیں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی، جس نے 60 دنوں کے اندر سپریم کورٹ کو رپورٹ دینی تھی پاناما الزامات کے حوالے سے، اور اس میں 20 دن گزر چکے ہیں، 40 دن کے قریب رہ گئے ہیں، اور اس رپورٹ کے بعد بھی کیا سپریم کورٹ کوئی حتمی فیصلہ دے پائے گی یا نہیں، اس وقت یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ الیکشنز بھی بہت قریب ہیں، ایک طرف قانون کی عدالت ہوگی اور دوسری طرف عوام کی عدالت۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔